अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के शो का आगाज करेंगे हम भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के बयान से, जिसमें उन्होंने बिलाखिर ये मान ही लिया कि शेख हसीना की हुकूमत की गवर्नेंस कमज़ोर थी। पाकिस्तान बांग्लादेश के बढ़ते ताल्लुकात पर भी आज हम बात करेंगे और मजीद क्या डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में इंतखाबात से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दूसरी जानिब भारत की त्रिशूल मशक़ें जारी हैं और हाल ही में रूस ने भी क्रूज और ड्रोन टेस्ट करके दुनिया को हैरत में मुब्तला कर डाला है। अहम सवाल अब ये उठता है कि क्या रशिया भारत के साथ ये नई जदीद टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा। शो के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सदर ट्रंप के न्यूक्लियर टेस्ट के हवाले से ऐलान की, क्या अमेरिका वाकई न्यूक्लियर टेस्ट करेगा और क्या जनूबी एशिया में भी भारत और पाकिस्तान ये दोनों ममालिक भी ऐसा कर सकते हैं। इसी के साथ आगाज करेंगे आज के अपने डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। थैंक यू मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये जानूंगी कि अजीत डोवल साहब को क्या हो गया है, ये क्यों इतनी खरी खरी बातें सुना रहे हैं, कर रहे हैं, और इनके इस बयानात के बाद क्या अब हम ये इम्प्रेशन ले सकते हैं कि अब भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में कोई बेहतरी आ रही है। अजीत डोवल साहब को क्या हो गया है? मेरे ख्याल में जाग गए हैं और साथ साथ ये भी उनको एहसास हो गया है कि लोगों से पंगा नहीं लिया जाता। हुकूमतों के दरमियान तो मामला चलते रहते हैं, लेकिन जो पोजीशन भारत ने ले रखी है वो जो बांग्लादेश के अवाम के एहसासात हैं उसके बिल्कुल बरक्स है जी। अब ये जो इनकलाब आया बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को पिछले साल, उसमें अवाम उठी ना, और ख़ास तौर पे तालिब इल्म उठे जी। शेख हसीना के ख़िलाफ़ और उसकी हुकूमत, उनकी हुकूमत को चलता किया। अब अजीत डोवल साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक तकरीर कहीं कर रहे थे और वहाँ उन्होंने ये माना, बल्कि उन्होंने तमीज़ यूँ बांधी कि जो भी सियासी निज़ाम हो, डेमोक्रेसी हो, अथॉरिटेरियन मामला हो, ओलिगार्की हो, जो भी निज़ाम हो, ज़रूरत ये होती है कि गुड गवर्नेंस हो। गुड गवर्नेंस ना हो तो फिर कोई मुल्क भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस ज़िम्न में उन्होंने ये भी कह डाला कि गुड गवर्नेंस नहीं थी श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में, तो इस वजह से रिजीम चेंज हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेख हसीना साहब की गवर्नेंस में सीरियस इश्यूज थे और बांग्लादेश के लोग बिल्कुल हक बजाने थे कि उनकी हुकूमत को रुखसत करें। तो ये बयान आते आते काफ़ी वक्त लगा और मैं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, बात वही है कि अब थोड़ा सा चूँकि इंतखाबात होने जा रहे हैं ना बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में, तो कोशिश यही है कि थोड़ा बहुत बांग्लादेश के अवाम की जानिब रुख किया जाए और उनसे जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो मामलात सब बिगड़े हुए हैं उनको ठीक किया जाए। हालांकि जो उनका दफ्तर खारजा है उनकी स्टेटमेंट्स ही बड़ी क्लियर हैं, वो यही कहते हैं कि इंक्लूसिव और फेयर इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की हुकूमत ने अवामी लीग को जो आने वाले इंतखाबात हैं उनमें पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं दी, उनको बैन ही कर दिया आप समझिए, क्योंकि शेख हसीना बाहर है ना और उनके लिए ख़िलाफ़ चार्जेस हैं जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है बांग्लादेश का अपना, उसमें उनके ख़िलाफ़ इन एब्सटेंशिया मुकदमा चल रहा है। 600 से 1000 बंदे का कत्ल उनके हाथों हुआ है, लेकिन वो वापस नहीं आ रही। तो अब वो एक तनाज़ा तो है जी, एक मुश्किल तो है भारत और बांग्लादेश के दरमियान। और अभी हाल ही में शेख हसीना ने रॉयटर्स को भी एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने यही कहा है कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी जो हैं वो अवामी लीग के साथ खड़े हैं, तो उनको अवामी लीग को इंतखाबात से निकालना, ये कोई इंतखाबात कोई माने नहीं रखता। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेशियों की एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इस वक्त वाकई जो है शेख हसीना के ख़िलाफ़ है, अवामी लीग के भी ख़िलाफ़ है। तो अब जब तक शेख हसीना वापस नहीं आती, क्या इंतखाबात से पहले भारत शेख हसीना को जो पनाह दिए हुए वापस करेगा बांग्लादेश को, ताकि जो उन पे मुकदमा चल रहा है वो उनकी प्रेजेंस में हो? लगता नहीं है जी। कि क्योंकि भारत भी इंतज़ार कर रहा है इलेक्शन के रिज़ल्ट्स का कि किस किस्म की हुकूमत बनती है। उनको बस सिर्फ एक ख़तरा है कि कहीं जमात इस्लामी और जो नई तंजीम बनी है
بنگلہ دیش اسٹوڈنٹ پارٹی میرے خیال میں یا نیشنل اسٹوڈنٹ پارٹی، ان کا کہیں کوalition نہ ہو جائے اور وہ مل کر انتخابات نہ لڑیں اور کہیں وہ جیت نہ جائیں. لیکن جو اوپینین پولز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے جو ہے خالدہ ضیاء کی، وہ زیادہ اوپینین پولز میں بہتر پرفارم کر رہی ہے. اب ان کے جو بیٹے ہیں عتیق، وہ باہر ہوتے ہیں، یو کے میں ہوتے ہیں، وہ سیلف ایگزائل ہے. ان کے خلاف شیخ حسینہ کے دور میں کافی مقدمات، بالکل. تو اب وہ واپس آتے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے، لیکن لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ واپس آئیں، کیونکہ شیخ حسینہ خود تو علیل ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہیں، تو وہ پوری کیمپین نہیں رن کر سکتی. تو کافی ifs اینڈ بٹس بھی موجود ہیں. لیکن بھارت بنگلہ دیش ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، بالکل اہم ملک ہے، اور ان کا خیال یہی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر صرف پاکستان اور بنگلہ دیش نہیں، بنگلہ دیش اور چین کے بڑھتے ہوئے تعلقات بھی بڑھے. اور پھر ڈاکٹر محمد یونس نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹس بھی دے دیں جن سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ بنگلہ دیش کی ایک کوشش ہے کہ ایک تو پاکستان کو اور چین کو ایکسیس دے جو بارڈر ایریا ہے نارتھ کی جانب سلیگوری کوریڈور تک، جو چکن سنیک جسے کہتے ہیں، جو کہ چھوٹا سا کوریڈور ہے جو کہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ، جو 7 نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں نا، یہ ویسٹ بنگال میں ہے جی، اس کو ملاتا ہے مین لینڈ انڈیا سے. اگر یہ کوریڈور نہ ہو تو پھر بالکل رابطہ کٹ جاتا ہے. اسی لیے بھارت جو ہے وہ ادھر سے میانمار کی جانب سے ایک کالا دان میرے خیال اس کا نام ہے، کوریڈور بھی بنا رہا ہے، تاکہ اگر یہ کسی وقت مستقبل میں کہیں چائنا اوپر سے ڈوکلام ریجن سے آئے اور اس سلیگوری کوریڈور کو قبضہ ہی کر لے تو پھر ایک اور راستہ تو ہونا چاہیے نا، ایکسیس ہونا چاہیے نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ میں. جی. تو اب یہ معاملہ یہی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات تو بڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو ابھی حال ہی ہمارے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جو ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا پچھلے ہفتے بنگلہ دیش میں تھے، ان کی زبردست ملاقاتیں ہوئیں، ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات بھی ہوئی. لیکن اس سے بھی زیادہ وہ تو چلیے ایک بڑی اہم بات ہے، انہوں نے ڈیفینیٹلی جو ڈیفنس کوآپریشن ہے، ٹریننگ کے ہیں ایشوز ہیں، اور بھی بہت سے ایشوز ہیں ڈسکس کیے ہوں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ جو جوائنٹ اکنامک کمیشن ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کا، اس کی تقریباً کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں، سالوں سال کے بعد. اور اس میں بہت سے اکنامک جو ایریاز ہیں جس سے پاکستان اور بنگلہ دیش تعاون کر سکتا ہے وہ زیر بحث آئے ہیں. کیونکہ ابھی پہلی دفعہ بڑے عرصے کے بعد کراچی اور چٹاگانگ کے درمیان ہم نے براہ راست شپنگ شروع کر دی ہے. یہ بھی ٹریڈ کا ایک اہم معاملہ تھا جو ہو گیا. پھر جھوٹ جو کہ بھارت اب ان سے نہیں لے رہا بنگلہ دیش سے، ایز اے آپ کہہ لیجیے کہ پنش کرنا چاہتا ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کو، تو ہم نے آفر کی ہے کہ آپ ہمارے ذریعے اس کو ری ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہم بھی آپ سے زیادہ امپورٹ کریں گے. تو مینی تھنگس آر انڈر ڈسکشن. پھر اسکالرشپس ہیں اسی طرح. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ابھی تک جو ڈائریکٹ فلائٹس ہیں وہ کیوں شروع نہیں ہو رہی. صحیح. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس تو کیا تھا، فلائی جنا کو پرمیشن شاید مل بھی گئی تھی اور سیال ایئر لائن بھی شاید اس نے بھی اپلائی کر رکھا تھا. تو یہ سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ اگر ہر روز ایک فلائٹ نہ بھی ہو تو ونس اے ویک تو فلائٹ ہو سکتی ہے. اور کافی بنگلہ پاکستان میں بہت سے لوگ، ایون میں اور آپ بھی چاہیں گے کہ ہم بھی بنگلہ دیش ہو آئیں اور دیکھیں ذرا کیا ہے. اور بنگلہ دیش میں بھی یقیناً ایک انٹرسٹ تو ہے کہ پاکستان وزٹ کریں، آئیں. تو ونس ویکلی فلائٹ شوڈ بی اوکے ٹو بگن ود. بعد میں آپ اس آپریشن کو مزید بہتر بھی کر سکتے ہیں. That's true. تو اب جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا ڈاکٹر محمد یونس پاکستان کا دورہ کریں گے، اب یہ ٹرکی کویسچن ہے. ڈاکٹر محمد یونس اگر آپ دیکھیے تو بہت باہر گھومے پھرے نہیں، ایکسیپٹ کہ پچھلے سال بھی اور اس سال بھی وہ یونائٹڈ نیشنز جو جنرل اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے اس میں گئے، اور وہاں ان کی بائی لیٹرل ملاقاتیں ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہوئیں. تو وہ ایک اچھا ہائیسٹ لیول پہ یہ ایک تعلق یا ایک انٹریکشن ہوا، بہت اچھا ہوا. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ڈاکٹر محمد یونس کیونکہ انتخابات ہو رہے ہیں نا فروری میں، تو ہی میں اوائڈ
جو بائیلیٹرل وزٹ انہوں نے صرف کیا وہ چائنا کا، میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے صرف چائنا گئے ہیں اس سال کے شروع میں. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی بائیلیٹرل وزٹ مجھے یاد نہیں پڑتا. وہ کہ بھارت وہ جانا چاہتے تھے لیکن بھارت کی جانے سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا تو وہاں نہیں جا سکے. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ہم نے بار بار ان کو انوائٹ تو کیا ہے اور ممکن ہے ہمیں سرپرائز دے دیں، لیکن ابھی تک مجھے کوئی ایسی خبر نہیں ملی کہ کوئی ڈیٹس پہ کام ہو رہا ہے اس سال کے آخر کے اگلے سال کے شروع میں، کیونکہ اگلے سال شروع میں تو پھر وہ الیکشنز کی ذمہ داریوں میں گھر جائیں گے تو مشکل لگتا ہے کہ وہ انتخابات سے آنا ہوگا تو شاید اس سال آ جائیں، اور ہماری خواہش ہے کہ وہ آئیں کیونکہ بہت کریڈٹ جاتا ہے ان کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو بھی مس انڈرسٹینڈنگس تھی ان کو دور کرنے میں. کوئی 2 ایریٹنٹس ہیں لیکن وہ بھی ہم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کو ایشو نہیں بنائیں گے یا رکاوٹ نہیں بنائیں گے اپنے تعلقات کو بہتر آگے لے جانے میں. تو ڈاکٹر محمد یونس نوبل لاریٹ بھی ہیں اور ان کی اپنی ایک ذاتی حیثیت بھی ہے. اس سے پہلے بھی جب کہ وہ حکومت میں نہیں تھے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں نہیں تھے، ان کا اپنا ایک نام تھا دنیا بھر میں. تو وہ آئیں گے تو پاکستان تو ان کے لیے زبردست ویلکم ان کو دے گا، کیونکہ بڑا کریڈٹ جس طرح میں نے پہلے کہا جاتا ہے ان کو، اور باقی جو ان کی ساری کابینہ ہے کہ انہوں نے کم از کم ایک راستہ ہموار کیا. اب آنے والی حکومت کیا کرتی ہے وی ول سی کہ وہ کیا سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کا کیا مزاج ہے، کیا انکلینیشن ہے، تو اس سے پھر لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بہتری کی طرف معاملات آگے چلیں گے. حکومت کے ساتھ بھی ہمیں زیرو سے سٹارٹ نہیں لینا پڑے گا، اور یہی اریٹنٹ بنتا جا رہا ہے بھارت اور بنگلہ دیش کے لیے. بھارت حالانکہ کوئی ون زیرو سم گیم تو ہے نہیں، صحیح ہمارے اپنے تعلقات ہیں، بھارت بنگلہ دیش کے اپنے تعلقات رکھیں. بالکل. So let's take a short commercial break here. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب، بھارت میں تریشول مشقیں جاری ہیں جس کا بہت زیادہ شور بھی ہم نے سنا. ان مشقوں سے آخر کار بھارت حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ بھارت دیکھیے، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو یہ مشقیں تو ہو رہی ہیں اور کافی طویل مشقیں ہیں. 30 اکتوبر سے شروع ہوئی ہیں اور یہ 10 نومبر تک جائیں گی، اور یہ تمام جتنے بھی نیوی، ایئر فورس اور آرمی مشقیں ہیں اور اس میں تقریباً 20,000 ٹروپس انوالوڈ ہیں. اور یہ چونکہ ہمارے ویسٹرن جو ہے بھارت کا ویسٹرن اور ہمارا ایسٹرن راجستھان اور یہ گجرات کا جو علاقہ ہے اس میں ہو رہی ہیں، اور اس میں T-90 ٹینکس بھی استعمال ہو رہے ہیں. اس میں جیسا میں نے کہا 20,000 فوجیں بھی ہیں، دستے بھی ہیں، اس میں رافیل ہیں اور سخوئی 30 جو فائٹر جیٹس ہیں سارے اس میں شامل ہیں، اور پھر نیوی بھی شامل ہے اس میں. اور یہ شروع آغاز نیوی سے ہی ہوا ہے، اس کے بعد ایئر فورس اور پھر آرمی. تو ایک جو ہے ہمارے لیے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو نا تو راجناتھ سنگھ جو ان کے ڈیفنس منسٹر، انہوں نے بیان دیا تھا سرکریک کے حوالے سے، تو اس کو لے کر اور پھر جو بنیان و مرصوص میں جو کچھ ہم نے بھارت کے ساتھ کیا، تو اب وہ شرمندگی تو ہے نا بھارت کے، اس کو تھوڑا سا مٹانے کے لیے بھی یہ مشقوں کا شروع کیا دنیا بھارت کی جو عوام ہے. اور ایک تھوڑا سا آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک ایسا ایٹماسفیئر بنایا جائے کہ پاکستان کو یہ میسج دیا جائے کہ بھئی اگلی بار اگر جب بھی مارکا ہوگا تو ہمارا جواب تو بھرپور ہونے والا ہے. اب وہ رافیل شافیل تو آئیں گے، دیکھیں گے ہم پھر دوبارہ بھی اگر ایسا موقع آیا. لیکن آبویسلی پاکستان ہم ویجیلنٹ تو ہیں اور الرٹ بھی ہیں، لیکن ہم خائف نہیں ہیں، نہ ہمیں کوئی اضطراب کسی صورتحال ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. تو جب معاملات آگے چلیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح چلتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ایکسرسائز ہے. تریشول کا نام دیا گیا ہے، ٹرائیڈنٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں. تو تریشول جو ہے ٹھیک ہے کرتے رہیں، لیکن اگر آپ بھارت کا میڈیا دیکھیے نا تو اس وقت وہاں پہ یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ جی یہ پاکستان بہت خائف ہے کہ کہیں ہم حملہ نہ کر دیں دوبارہ پاکستان پر. اور پاکستان اس وقت مطلب اگر آپ ان کے ٹاک شوز دیکھیں ٹی وی کے تو وہاں تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان نے تو پاؤں پکڑ لیے ہیں بھارت کے. خدارہ
ہم پہ حملہ مت کیجیے گا. بالکل مطلب یہی تاثر مل رہا ہے وہاں پہ. اور جو ان کے سابق جنرلز ہیں یا سفارتکار ہیں وہ ایسے ایسی بھڑکے مار رہے ہیں, یا تو ان کو حقیقت کا علم نہیں ہے جو کچھ مئی میں ان کے ساتھ پاکستان نے کیا, لیکن اس داغ کو دھونا بھی چاہتے ہیں نا ان ایکسرسائزز سے. اور یہ ایک پاور شو ہے, ٹھیک ہے, تمام ممالک کرتے ہیں. اگر ایکسرسائزز کر رہے ہیں تو یہ بھی ان کا سوورن رائٹ ہے, کریں, کیونکہ آفٹر آل تیاری تو ہم بھی مشقیں کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ وہاں پہ یہ تاثر بھارت کے لوگوں کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان بہت مرعوب ہو گیا ان مشقوں سے, تو یہ ان کی خوش فہمی ہے, غلط فہمی ہے. بالکل پاکستان یقیناً الرٹ ہے, لیکن ہمیں, اور ہم بھی مشقیں کرتے رہتے ہیں اور ہم واچ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے سسٹم کے اندر مئی کے جو مارکہ ہوا نا اس میں بہت سے گیپس اور لوپ ہولز تھے. اب اگلا مارکہ تو کبھی نہ کبھی ہونا ہے نا پاکستان اور بھارت کے درمیان. اگر جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا تو بھارت کی کوشش یہ ہے کہ ان ایکسرسائزز سے ان جو گیپس ہیں ان کو بہتر کیا جائے, جو بھی کمیاں بیشیاں ہیں ان کو پورا کیا جائے, تاکہ وہ غلطیاں دوبارہ نہ ہوں جو کہ مئی کے مہینے میں ہوئی تھی. تو یہ باسط صاحب یہ بالکل, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز شیئر کریں جو روس نے ٹیسٹ کیے ہیں ان کے بارے میں. روس نے بڑے انٹرسٹنگ, یہ پہلے تو دیکھیے نا, کروز میزائل, وہ برہموس جو ایک بھارت اور رشیا کا جوائنٹ وینچر ہے, اس کی بڑی شہرت ہے اس کی. لیکن اب روس نے ایک اور کام کر لیا. یہ جو بیورویسنک ایک کروز میزائل رشیا نے اس کا ٹیسٹ کیا ابھی حال ہی میں, اور یہ اس کا یہ جو بروویسنک ہے رشین, یہ ایک پرندہ ہے, سمندری پرندہ جسے کہتے ہیں, اس کا نام ہے اسٹارم پیٹرل. وہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے, کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا, لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سمندر کے ساتھ ساتھ فلائی کرتا ہے, اور بہت طویل فلائٹ اس کی ہوتی ہے. اب یہ جو ایک نیا میزائل, کروز میزائل روس نے بنایا ہے, اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ نیوکلیئر پاورڈ ہے. مطلب وہ یہ ہے کہ باقی جو میزائلز ہوتے ہیں نا وہ سالڈ فیول سے چلتے ہیں, لیکویفائڈ فیول سے چلیں گے. یہ جو ہے یہ نیوکلیئر پاورڈ ہے, وار ہیڈ کی بات نہیں کر رہا. اس کے جو فلائٹ ہے وہ نیوکلیئر پروپلشن سے چلتی ہے. تو اس وجہ سے اس کی جو فلائٹ ٹائمنگ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. 15 سے 20 گھنٹے بھی یہ فلائی کر سکتا ہے, اور اس کی رینج بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ رشیا کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ اسپیس میں, دیکھیے پہلے تو مطلب بیلسٹک میزائلز بھی آتے رہے, وہ سارے سالڈ یا لیکوڈ فیول پہ چلتے رہے نا, لیکن نیوکلیئر پاورڈ میزائلز پہلی دفعہ متعارف ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات جو ہے روس نے ایک قدم اٹھایا ہے. اب آبویسلی باقی ممالک بھی دیکھیں گے اس کو, آئی ایم شور امریکہ بھی اس کو اسٹڈی کر رہا ہوگا کہ کس طرح وہ اس کو کاؤنٹر کرے, کیونکہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہوگا, اور پھر اس کی جو رفتار ہے اسپیڈ اس میں ہی بہت اضافہ ہوگا, تو اس کو ٹارگٹ کرنا ہی مشکل ہو جائے گا. دوسری جانب یہ بھی ہے, دیکھنا یہ بھی ہے کہ چونکہ برہموس جوائنٹ وینچر ہے روس اور بھارت کے درمیان, تو کیا کسی اسٹیج پہ روس یا بھارت یہ ریکویسٹ کرے گا روس کو کہ ہمارے ساتھ بھی یہ تھوڑی ٹیکنالوجی شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے سارا سسٹم. کیا رشیا کرے گا؟ لیکن رشیا اس لیے ایک مجبوری تو یہ ہے کہ بھارت این پی ٹی کا اسٹیٹ نہیں, اور نہ پاکستان نہ بھارت, ہم آفیشلی ڈیجورے ہم نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ نہیں ہیں. دنیا مانتی تو ہے کہ ہم نیوکلیئر, لیکن چونکہ ہم این پی ٹی کا حصہ نہیں ہیں تو اس لیے وہ, اور یہ چونکہ نیوکلیئر پاورڈ کروز میزائل ہے, اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ رشیا یہ ٹیکنالوجی بھارت کے ساتھ کم از کم ان حالات میں شیئر کرے گا. لیکن ابھی چونکہ یہ ٹیسٹ کے مراحل میں ہے, آگے کس طرح بات بڑھتی ہے پھر دیکھا جائے گا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ روس ہی کے حوالے سے ہوئی پچھلے دنوں کہ انہوں نے پوزائیڈن, ایک آپ کہہ لیجیے ٹارپیڈو ہے یا سی ڈرون ہے, انڈر واٹر ڈرون, وہ بھی نیوکلیئر پاورڈ, اس میں بھی انہوں نے نیوکلیئر ریئیکٹر کے لیے چھوٹا سا لگا دیا ہے, اور اس کے تحت وہ چلے گا زبردست سمندر کے اندر, اور اس کو بھی ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو امریکہ کو اس سے ہی بڑا خطرہ ہے. تو یہ جو پوزائیڈن, اس کو جو نام دیا گیا ہے, آپ جانتی ہوں گے کہ گریک میتھولوجی میں جو پوزائیڈن ہے یہ گاڈ آف دا سی اسے کہتے ہیں. تو اب یہ جو ہے ایک نیا ڈرون آگے, نیوکلیئر پاورڈ ڈرون, تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اب روس کو آبویسلی, روس اس وقت کیونکہ یوکرین میں جنگ میں ہے,
اور پورا نیٹو اس کے خلاف بالکل نبرد آزما ہے، تو روس بھی اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو بڑھا رہا ہے، اور یہ ایک بیلسٹک یہ جو کروز میزائل اور اس کے بعد یہ ٹارپیڈو یا ڈرون، یہ جو اب انہوں نے نیوکلیئر پاور کر لیے ہیں، یہ ایک قدم ہے آگے آرمز ریس کی جانب میرا خیال میں۔ اسی وجہ سے تھوڑا سا ویسٹ کو پریشانی تو ہے، خاص طور پہ جو ویسنک ہے نا، جو کروز میزائل ہے، اور پھر ڈرون بھی کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کافی اس سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، بالکل کیونکہ یہ جو ہے اس کا اس کے پاس ہونا، کیونکہ امریکہ دیکھیے نا اس وقت گولڈن ڈوم جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے وہی بنا رہا ہے نا، تو یہ صدر پیوٹن کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم نے نیا بنایا ہے میزائل، کروز میزائل، یہ گولڈن ڈوم ہو امریکہ کا، اسرائیل کا آئرن ڈوم ہو، کوئی بھی ہو، یہ اس کو پینیٹریٹ کر لے گا، صحیح، اور اس کو وہ ان جو ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ ان کے قابو میں نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک بہت میرے سمجھتا ہوں کہ پریشانی کی بات تو ہے امریکہ کے لیے، اور جہاں تک اس کا کاؤنٹر ہے، آئی ایم شور کہ کاؤنٹر بھی بن جائیں گے، یہ تو ایک سلسلہ ہے جو کہ جاری رہتا ہے، ہاں پروگرس تو ہوتی رہی ہے اس میں، اور کوئی بھی ملک چھوڑے گا نہیں، وہ بھی امریکہ بھی دیکھے گا کہ کس طرح سے کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی اپنی جگہ بات ہے کہ آرمز ریس کی طرف دنیا جا رہی ہے دوبارہ۔ اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان تو کیا ہے نا نیوکلیئر ٹیسٹ کا، وہ ذرا شیئر کریں گے کہ اس میں کیا پاسبلٹیز ہیں اس وقت امریکہ اور جو ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہم یہاں پہ اب ہیں تو کر ہی دیں، کیونکہ جو یو ایس اور امریکہ بھارت کے درمیان فریم ورک ایگریمنٹ ہوا، اس کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی مختصراً، لیکن وہ ایک 10 سالہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے بڑا کامنٹ دیا کہ جی ہمیں بھی لارے دیتے رہے یو ایس، اور ایگریمنٹ فریم ورک ایگریمنٹ تو بھارت کے ساتھ کر لیا، لیکن ہم نے پہلی بار بھی کئی بار یہ ذکر کیا تھا کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ ہمارے کبھی اسٹریٹجک تعلقات نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے ٹرمپ کے زمانے میں جتنا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے اس طرح انٹرسٹ کنورج نہیں ہوتے۔ ہماری جو پارٹنرشپ ہے اسٹریٹجک وہ چائنا کے ساتھ ہی رہے گی، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے کارڈ صحیح کھیلنے چاہیے، گو کہ یہ وقت ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، آپ تعلقات کو بہتر کیجیے، خاص طور پہ اگر امریکی انویسٹمنٹ ہم لا سکتے ہیں وہ لے کر ہم آ جائیں، اور ٹریڈ بڑھ سکتا ہے ہماری ایکسپورٹس، نتھنگ لائک دیٹ، تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھیں نا دوسری جانب جہاں ایک فریم ورک ایگریمنٹ سائن کیا بھارت کے ساتھ، وہاں پہ بھارت کو جو ویور نہیں تھا چابہار پورٹ کا جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، وہ 6 مہینے کا ویور بھی بڑھا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو ہے ایران میں جو چابہار پورٹ بہشتی جو ٹنل ہے اس کو جو ہے بہشتی ٹرمینل اس کو جو ڈیولپ کر رہا ہے وہ بھی کرتا رہے گا 6 مہینے کے لیے، اس کے بعد پھر ممکن ہے ایکسٹینڈ ہو جائے ویور۔ تو روس اور امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں اریٹنٹ صحیح، لیکن اب دیکھنا اصل میں جو میں چیز دیکھنا چاہتا ہوں نا اگلے سال، کیا کوارڈ کو ریوائیو پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ ہمیں انڈیکیٹ کرے گا کہ چائنا اور امریکہ کے تعلقات کہاں کھڑے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ فی الحال کوارڈ میں شاید انٹرسٹڈ نہ ہو۔ صحیح یہاں لیں گے ناظرین مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ باسی صاحب، صدر ٹرمپ نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت بھی اب نیوکلیئر ٹیسٹ کرے گا؟ نہیں خیر ابھی تو امریکہ کا ہی پتہ نہیں ہے، گو کہ صدر ٹرمپ نے تو انسٹرکشنز دے دی ہیں ڈپارٹمنٹ آف وار کو کہ آپ فوری طور پہ نیوکلیئر ٹیسٹ جو ہیں وہ ریزیوم کریں، جی، لیکن یہ انسٹرکشنز تو دینی چاہیے تھی ڈپارٹمنٹ آف انرجی کو، جنہوں نے سارا یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ سارے ڈپارٹمنٹ صدر ٹرمپ ہی ہیں، بہرحال وہ کنوے ہو جائیں گی جنہوں نے، لیکن جب کریں گے تو معلوم سب نے آ جائیں گی۔ لیکن
اس کی ضرورت کیوں پڑی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کنفیوز کر دیا، جو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیا نا، جو نیوکلیر پاورڈ کروز میزائل اور نیوکلیر پاورڈ ڈرون، تو اس سے شاید وہ کنفیوز کر گئے کہ یہ نیوکلیر ٹیسٹ انہوں نے کر دیے ہیں. وہ نیوکلیر یہ بڑی امپورٹنٹ انٹرسٹنگ بات آپ نے لیکن اٹھائی ہے نیوکلیر باسط ٹیسٹ تو صاحب. وہ ہے نہیں. لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ پہلے بھی یہ ایک بہت سے جو ہاکس ہیں امریکہ میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نیوکلیر ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے، تاکہ جو سیفٹی ہے، ریلائبلٹی ہے نیوکلیر ویپنز کی، وار ہیڈز کی، وہ آپ کو پتہ چلتی رہتی ہے. تو اس لیے نیوکلیر ٹیسٹ کرنا ضروری ہے وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن نیوکلیر ٹیسٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ پچھلے دیکھیں جو لاسٹ نیوکلیر ٹیسٹ امریکہ نے کیا تھا وہ 1992 میں کیا تھا. اسی طرح جو روس ہے، اس نے جو آخری نیوکلیر ٹیسٹ کیا تھا وہ شاید 1989 یا 1990 میں کیا تھا. چین نے تقریباً 1994 یا 1995 میں اس کا لاسٹ ٹیسٹ تھا. جو آخری ٹیسٹ کسی ملک نے کیا ہے وہ 2017 میں نارتھ کوریا نے کیا. جی اب سے یہ کیوں ٹیسٹ نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1996 میں ایک ٹریٹی فائنلائز ہوئی، جسے ہم کہتے ہیں کمپریہنسو نیوکلیر ٹیسٹ بین ٹریٹی، CTBT. وہ 1996 میں وہ فائنلائز ہوئی. اس ٹریٹی کے اندر مجھے اب صحیح یاد نہیں پڑا، 40 یا 44 کنٹریز ہیں جو اس میں لسٹ کیے گئے ہیں اس ٹریٹی کے اندر، صحیح کہ جب تک یہ 40 سے 44 ملک اس ٹریٹی کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ ٹریٹی ایفیکٹو نہیں ہوگی، یہ قابل مطلب عمل درآمد اس پہ شروع نہیں ہوگا. ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے، بھارت بھی ہے، P5 کنٹریز بھی ہیں، نارتھ کوریا بھی ہے، اور بھی بہت، جاپان بھی، اور بھی بہت سے ممالک ہیں. اچھا، اب امریکہ نے اس ٹریٹی پہ سائن تو کر دیے لیکن اس کو ریٹیفائی نہیں کیا. روس نے بھی چین نے بھی سائن کر دیے، ریٹیفائی نہیں کیا. P5 میں فرانس اور برطانیہ نے ریٹیفائی کر دیا، وہ اس ٹریٹی کا حصہ بن گئے. صحیح. لیکن روس نے بھی بعد میں اس کو سائن بھی کر دیا اور ریٹیفائی بھی کر دیا. لیکن پچھلے سال پریزیڈنٹ پیوٹن نے اپنے آپ کی جو ریٹیفیکیشن ہے اس کو وڈرا کر دیا، صحیح کہ ہم اس پہ نہیں جانا چاہتے. اب جو ہے پاکستان نے تو کبھی سائن نہیں کیا، نہ بھارت نے کیا. ہم کبھی اس کے پاکستان کی البتہ یہ کوشش رہی کہ وہ بھارت کو کنونس کر سکے. ہماری پوزیشن یہ تھی کہ جی جب تک بھارت نہیں کرے گا ہم بھی نہیں کریں گے. بھارت کا یہ مانا تھا کہ CTBT جو ہے یہ ڈسکرمنیٹری ہے، تو کیونکہ اس میں 5 نیوکلیر ویپن اسٹیٹ کو ریکگنائز بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے بہت سے ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں. امریکہ نے 1000 سے زیادہ ٹیسٹ کر رکھے ہیں، روس نے 700 کے قریب ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں، چین نے 400 کے قریب کیے ہوئے ہیں. تو بھارت نے تو بھی صرف 6 ٹیسٹ کیے ہیں. تو ہم ابھی کیوں اپنے آپ کو پابند کریں اس ٹریٹی کا؟ تو انہوں نے اس ٹریٹی کو، اور پھر انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو 44 کنٹری یا 40 کنٹریز آپ نے اس ٹریٹی کے اندر رکھے ہوئے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی انٹرنیشنل اس کے خلاف ہے. آپ صرف تعداد لکھ دیں، جو انٹرنیشنل ٹریٹیز میں ہوتا ہے نا، یوزلی ہوتا ہے کہ جی اگر 20 کنٹریز ریٹیفائی کر دیں تو یہ ٹریٹی ایفیکٹو ہو جائے گی، یا 40 کنٹریز آپ اس کو ریٹیفائی کر دیں. تمام انٹرنیشنل ٹریٹیز میں ایک سلسلہ ہوتا ہے، لیکن آپ ممالک کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. تو بھارت کی یہ پوزیشن رہی ہے. تو ہم نے پھر بھارت کو یہ بھی کہا کہ جی چلیے ہم CTBT نہیں کرتے، ہم ریجنل ایک CTBT کر لیتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان. وہ بھی بھارت نہیں مانا. ان کا کہنا تھا کہ جی ہمارے پرابلم صرف آپ کے ساتھ نہیں، ہمارا تو چائنا بھی ایشو ہے. ایک لحاظ سے ٹھیک کہتے ہیں. اب جہاں تک یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شوشہ چھوڑا ہے، اگر وہ واقعی، کیونکہ بہت عرصے سے کسی نے نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کیا صرف نارتھ کوریا کے علاوہ. ہم نے بھی جو نیوکلیر ٹیسٹ کیے وہ اس ٹریٹی کے بننے کے بعد 1998 میں کیے نا. اچھا، انٹرسٹنگلی جو خیال ذہن میں آتا ہے کہ بھارت اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر امریکہ واقعی آگے چل جاتا ہے اور نیوکلیر ٹیسٹ کرتا ہے. وہ کہ زیرو ییلڈ ٹیسٹنگ اس CTBT میں الاؤڈ ہے. زیرو ٹیسٹنگ کا مطلب یہ ہے، ییلڈ ٹیسٹنگ کا، کہ آپ کولڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے جس طرح ایکچوئل نیوکلیر ٹیسٹ میں تو ایکسپلوژنز ہوتے ہیں نا، تو یہ بغیر کسی ایکسپلوژن کے ہو جاتا ہے کیمسٹل کے ذریعے. اس میں فشن نہیں ہوتا، نیوکلیر فشن یا فیوژن. اچھا، اب یہ ہے کہ
بھارت نے جب 11 مئی کو 1998 میں نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے نا، تو اس میں ایک تھرمو نیوکلیر ٹیسٹ بھی تھا. اچھا، اس وقت بھی پاکستان کو معلوم تھا کہ جو ایک ٹیسٹ انہوں نے کیا ہے یہ کامیاب نہیں ہوا. صحیح. کیونکہ تھرمو نیوکلیر ٹیسٹ ذرا ڈفرینٹ چیز ہے، یہ ہائیڈروجن بام ہے، اس کو ہائیڈروجن ٹیسٹ بھی کہتے ہیں. اچھا، اس میں تھوڑا سا ناظرین کو بتاتا چلوں کہ فشن اور فیوژن کا معاملہ ہے. ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ فشن نیوکلیر ٹیسٹ کی ہے، یعنی کہ ہم ایٹم کو جو ہے ذرے کو ہم اسپلٹ کرتے ہیں تو اس سے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، اس سے ایکسپلوژن ہوتا ہے. جبکہ ہائیڈرو نیوکلیر پاور وہ فیوژن کرتا ہے، ان دا سینس کہ اس کا جو ٹریگر ہے وہ فشن سے ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک پریشر ڈالتا ہے کہ جو ایٹمز کو ملانے کا جو انرجی اس سے کریٹ ہوتی ہے نا، اس سے ایکسپلوژن ہوتا ہے. صحیح. اسی پہ جو ہمارا سورج ہے نا بھی فیوژن ٹیکنالوجی سے، ہائیڈروجن جیسے ٹیکنالوجی سے چلتا ہے، وہاں فشن نہیں ہوتا، فیوژن ہوتی ہے. تو یہ فیوژن جو نیوکلیر تھرمو نیوکلیر ٹیسٹ بھارت نے کیا تھا نا 11 مئی کو، اس میں اب خبریں آ رہی ہیں، ہمیں اس وقت بھی معلوم تھا ہماری انٹیلیجنس کو، لیکن اب بھارت میں جو اس وقت سائنٹسٹ موجود تھے یا جنہوں نے نیوکلیر ٹیسٹ کروائے تھے، ان کی اگر آپ لٹریچر پڑھیے، ان کی کچھ کتابیں ہیں، کچھ آرٹیکلز آئے ہیں، کچھ انٹرویوز ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوا، 10% کامیابی ان کو ہوئی. تو بھارت کا یہ انٹرسٹ ہے کہ یہ نیوکلیر ٹیسٹ کوئی P5 کنٹری کوئی نیوکلیر ٹیسٹ کرے، تاکہ اس کو بھی ایک موقع مل جائے کہ تھرمو نیوکلیر ٹیسٹ دوبارہ کرے اور اس پہ پوری مہارت حاصل کر لے. اب بھارت کا ایک معاملہ اور بھی ہے، وہ چاہے گا تو صحیح کہ کرے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان 2005 میں ایک 1-2-3 ایگریمنٹ یا نیوکلیر ڈیل ہو رہی تھی. اس میں 2006 میں میرے خیال میں 2007 میں امریکی کانگریس نے چونکہ اس کو ریٹیفائی کرنا تھا اس نیوکلیر ڈیل کو، تو انہوں نے ایک دا ہائیڈ ایکٹ ایک پاس کیا. بنیادی طور پہ جو ایٹم انرجی ایکٹ ہے امریکہ کا، اس میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑی ان کو تاکہ بھارت کے ساتھ ایگریمنٹ ہو سکے. صحیح. اس تبدیلی کے تحت بھارت نے یہ یک طرفہ کمٹمنٹ دی امریکہ کو کہ وہ نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کرے گا. اب اگر بھارت امریکہ کر بھی لیتا ہے بالفرض محال، سپوز کہ اگر وہ کر لیتا ہے، تو کیا بھارت اس ایکٹ کا تو پابند ہے نا ابھی بھی؟ بالکل. تو وہ تو اپنی جان نہیں چھڑا سکتا. پاکستان نے الحمدللہ ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں دی ہوئی. تو امریکہ اگر ٹیسٹ کرتا ہے، ہماری بھی کہیں نہ کہیں آئی ایم شور، میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو ڈیٹیلز، مجھے نہیں معلوم، وہ کہ جب ٹیسٹ ہو رہے تھے 1998 میں، تو آئی واز ان دا فارن آفس، آئی واز ڈائریکٹر ڈسارمامنٹ. تو میں نے وہ تمام ملاقاتیں جو اس وقت فارن آفس میں ہوئیں، 17 دن بڑے امپورٹنٹ تھے ہمارے لیے، 11 مئی سے لے کر 28 مئی تک. تو وہ میں نے بڑے قریب سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، بہت سے لوگ فارن آفس سے میٹنگز ہوتی تھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے. کچھ لوگ اس کے مخالف تھے، کچھ لوگ حق میں تھے. تو بڑی انٹرسٹنگ وہ ڈیبیٹ تھی. تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان بھی کوشش کر رہا ہوگا تھرمو نیوکلیر کی، کہ ہمیں بھی، ہمارے پاس بھی ایک کیپیبلٹی ہونی چاہیے، ہم بھی کوئی ہائیڈروجن بام بنائیں اور بھارت کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچائیں اگر یہ وقت آتا ہے کبھی. لیکن ہمارا بھی انٹرسٹ کہیں نہ کہیں ہوگا. لیکن کیا، کیونکہ ہمارا ایک اور معاملہ یہ بھی رہا ہے کہ ہم ہمیشہ آرمز ریس سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے. ہم نے یہی کہا ہے کہ جی ہم منیمم لیول پہ ہی اپنے ڈیٹرنس کو کریڈیبل رکھیں گے. تو ہم آرمز ریس میں بھی نہیں داخل ہونا چاہتے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹرنس ہے وہ کریڈیبل رہے، اور یہ منیمم لیول پہ تو رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اسٹیٹک معاملہ ہے، یہ ڈائنامک معاملہ ہے. جو اگر لیٹ سے بھارت اپنے آپ کو تھرمو نیوکلیر بنا لیتا ہے ویپنس، تو پھر ہماری بھی شاید ضرورت ہو جائے کہ ہم بھی اس، کیونکہ وہ بڑا ڈسٹرکشن بڑی زبردست ہوتی ہے اس سے، بہت ڈسٹرکٹیو ہے یہ ایز کمپیئر ٹو فشن، یہ جو عام نیوکلیر ویپنز ہیں. تو تھرمو نیوکلیر کی جو ڈسٹرکشن ہے بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے شاید ہمیں بھی کبھی ضرورت پڑی جائے. صحیح.
تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے اب دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. منتہا حسن کو پوری ڈیسائفر ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.